अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल उर्दू सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए उर्दू सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो आइए सुनते हैं आज की इस वीडियो में, क्या नादीदा कुव्वतें भी इश्क व मोहब्बत की दिलदाता होती हैं? ज़िंदगी में हम जाने कितने लातादाद और बेशुमार लोगों से मिलते हैं। कुछ हमें अच्छे लगते हैं, कुछ बुरे, और कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारे जहन में चिपक जाते हैं। और जब भी हम रोज़मर्रा की मसरूफियात से फ़रागत पाते हैं तो वो फ़ौरन जहन के पर्दे पर नमूदार हो जाते हैं। फिर चाहे जितनी भी कोशिश कर लें, इन ख़यालात से छुटकारा नहीं पा सकते। मेरी ज़िंदगी में भी एक ऐसी ही शख्सियत मौजूद थी। ज़िंदगी की किताब के बहुत से सफ़हात आगे बढ़ चुके हैं, मगर वो शख्सियत अपनी जगह उसी तरह बराजमान है। स्कूल के ज़माने में हम 3 दोस्तें थीं, मैं, बतूल और मारूख। फिर स्कूल ख़त्म होने के बाद हम सब ने एक साथ कॉलेज में जाने का फ़ैसला किया। आज हमारा कॉलेज में पहला दिन था। हम बुरी तरह कंफ्यूज थीं। हमारी पहली क्लास 9 बजे थी और 9 बजने में सिर्फ 15 मिनट बाकी थे। कॉलेज निहायत वसी और अरीज़ इमारत में फैला हुआ था। हर तरफ बेशुमार लड़कियां आ जा रही थीं, लेकिन हमारी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि किसी को रोक कर अपनी क्लास का पूछते। कशफ, सिर्फ 10 मिनट हैं, प्लीज़ यार तुम ही किसी से पूछ लो, वरना पहले दिन ही लेट हो जाएंगे। बतूल ने इल्तजाइया अंदाज में मेरी तरफ देखा और आखिरकार हिम्मत करके मैंने पास से गुजरती हुई एक लड़की को रोक लिया। एक्सक्यूज़ मी, क्या आप बता सकती हैं कि फ़र्स्ट ईयर की इंग्लिश की क्लास किस तरफ है? जी, मैं भी आपकी ही क्लास फेलो हूँ, आप मेरे साथ आएँ, मैं भी उसी तरफ ही जा रही हूँ। थैंक यू सो मच। हम सब ने सुकून का सांस लिया और उसके साथ चल दिए। बाय द वे, माय नेम इज़ गुल अहमद सदीकी एंड योर्स? उसने अपना तारुफ करवाते हुए हमसे पूछा, तो मैंने जवाब दिया, मेरा नाम कशफ इब्राहिम है, ये मेरी फ्रेंड्स हैं बतूल और मारूख। नाइस टू मीट यू, उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। शायद ये उसकी शख्सियत का खासा था, वो मुस्कुराते हुए और भी प्यारी लग रही थी। मैं दिल में एतराफ़ किए बिना ना रह सकी। खैर, उसके बाद रस्मी अलैक सलैक और तारुफ के बाद हम क्लासरूम तक पहुंच गए। गुल की बड़ी बहन भी इसी कॉलेज में पढ़कर गई थी, इसलिए उसे कॉलेज के बारे में खासी मालूमात थी और ये बात हमारे लिए बहुत सूदमंद थी। सो हमने क्लास के बाद भी उसे अपने साथ की पेशकश कर दी, जिसको उसने खुशदिली से कबूल कर लिया। हम कैंटीन में बैठे चाय से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे जब मैंने गुल के माथे पर फ़िक्र की लकीरें देखी। क्या बात है गुल, तुम परेशान लग रही हो, क्या तुम अपनी प्रॉब्लम हमसे शेयर नहीं करोगी? भाई, दरअसल मेरी रिहाइश का मसला है। इधर मेरे अंकल का घर है, मगर मैं वहाँ रहना नहीं चाहती क्योंकि मैं आंटी के मिजाज से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ और कॉलेज के हॉस्टल में कोई रूम खाली नहीं है, ना कोई मुझसे रूम शेयर करेगा, इसीलिए थोड़ी अपसेट हूँ। उसने खुलकर सारी बात बता दी। अरे ये तो कोई मसला ही नहीं, तुम हमारे साथ आ जाओ, वैसे तो हम तीनों ही एक रूम में हैं, अगर तुम्हें प्रॉब्लम ना हो तो हमारे साथ कमरा शेयर कर सकती हो। मेरे बोलने से पहले ही मारूख जल्दी से बोल पड़ी। मुझे दिली तौर पर उसके इस फेल से खुशी हुई थी। अगर देखा जाए तो मारूख खुद गर्ज वाक़ हुई थी, मगर फिर भी मेरी बतूल से ज़्यादा उसके साथ बनती थी। इससे अच्छा भला और क्या होगा मेरे लिए, बस मैं आज ही अपना सामान लाती हूँ। खुश होते हुए गुल चहक कर बोली। उसके चेहरे से उसकी खुशी का पता चल रहा था। फिर गुल हमारे कमरे में शिफ्ट हो गई और हमारी दोस्ती गहरी से गहरी होती चली गई। ना जाने क्यों गुल मुझे अपने दिल से बहुत करीब महसूस होती थी। उसमें ना जाने क्या तिलिस्म था कि पल भर में हर किसी को अपना बना लेती थी। हर वक्त हंसती मुस्कुराती, कह कह लगाती, वो दिल में उतर जाती थी। वो थी भी निहायत खूबसूरत, बिल्कुल अपने नाम की तरह। वक्त गुजरता गया, अब हम कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। मेरी दोस्ती बतूल और मारूख से ज़्यादा गुल से हो गई थी। बतूल तो इस मामले में कुछ न कहती, मगर मारूख अक्सर बातों बातों में बावर करा देती कि अब मैं वैसी नहीं रही, इन्हें इग्नोर करती हूँ, वगैरह वगैरह। मगर मैं उसकी बातों पर कान न धरती और अपने मामलात में उसे इंटरफेयर करने की इजाज़त ना देती। ऐसे में वो कुछ दिन तक रूठी रहती और फिर खुद ही मान जाती। अचानक हमारी ज़िंदगी में गोया खिज़ां सा छाने लगा। मैंने गुल को मुरझाते हुए देखा। अब गुल की पहले की तरह हरदम ताज़ा रहने वाली मुस्कुराहट न जाने कहाँ गायब हो गई थी और बात बात पर कह कह लगाने वाले लब खामोश रहने लगे थे।
ہم سب بیٹھی باتیں کر رہی ہوتی اور وہ نہ جانے کون سی دنیا میں چلی جاتی، ہر وقت کھوئی کھوئی رہتی۔ پوچھو تو کچھ نہیں، ایسے ہی تم لوگوں کا وہم ہے، یہ باتیں کہہ کر ٹال جاتی۔ روز بروز اس کی شخصیت پراسرار سی ہوتی جا رہی تھی۔ پہلے وہ کبھی کلاس مس نہیں کرتی تھی اور اب آئے روز کلاس سے غیر حاضر ہوتی اور پورے کالج میں بھی ڈھونڈنے سے نہ ملتی۔ میں ان حالات میں حد درجہ پریشان تھی۔ پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوتا تھا، وہ تو اپنی چھوٹی چھوٹی بات بھی مجھ سے شیئر کرتی تھی، تو آخر اب ایسا کیا معاملہ تھا جو وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتا رہی تھی؟ بطول اور ماروخ بھی اس کی ان پراسرار حرکات سے پریشان تھی۔ اس رات شدید پیاس کے باعث میری آنکھ کھلی۔ کمرے میں چاندنی پھیلی ہوئی تھی، سامنے دیوار پر کھڑکی موجود تھی، گل کا بستر کھڑکی کے ساتھ تھا، پھر میرا، ماروخ اور بطول کا بستر بالترتیب بچھا ہوا تھا۔ میں ماروخ کے بستر کی طرف کروٹ لیے ہوئے تھی۔ گل اور میرے بستر کے درمیان سرہانے کی طرف ایک چھوٹا سا ٹیبل رکھا تھا جہاں پانی کا جگ موجود ہوتا تھا۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی اور جیسے ہی گل کے بستر کی طرف مڑی تو میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی۔ دل اور سانس اپنی پوری رفتار سے چل پڑے تھے۔ پیاس کی شدت میں اور بھی اضافہ ہو گیا تھا، مگر مجھ میں اتنی بھی سکت نہ تھی کہ اپنے سے کچھ فاصلے پر موجود پانی کو حلق میں انڈیل سکوں۔ گل اپنے بستر پر موجود نہیں تھی، بلکہ کھڑکی کے سامنے موجود تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے اور سفید کلر کی نائٹی پہنے ہوئے تھی۔ کمرے کا ماحول عجیب پراسرار سا ہو رہا تھا۔ وہ نہ جانے کس سے مدھم آواز میں باتیں کر رہی تھی۔ میں اس کی باتیں سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ میری طرف پشت کیے ہوئے تھی، پھر وہ اچانک پلٹی۔ مجھے لگا میری سانس تھم جائے گی۔ اس کے چہرے پر وہی جاندار دل جیت لینے والی مسکراہٹ رینگ رہی تھی، مگر آج مجھے اس مسکراہٹ سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم میری طرف بڑھا رہی تھی۔ میں نے گھبرا کر بطول اور ماروخ کی طرف دیکھا تو وہ پرسکون نیند کے مزے لے رہی تھیں، اور یہاں میری حالت خوفزدہ ہرنی کی طرح ہو رہی تھی جو شکاری کو اپنی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ماروخ؟ میرے ہونٹ پھڑ پھڑا کر رہ گئے۔ مجھے اپنی آواز خود بھی مشکل سے سنائی تھی۔ شاید اس خوفناک ماحول نے میری ساری قوتیں سلب کر لی تھیں۔ اس وقت میں اپنی عزیز ترین دوست کو اپنی موت سمجھ رہی تھی۔ گل میرے بستر سے 2 قدم کے فاصلے پر تھی، پھر وہ پانی کی طرف بڑھی اور گلاس میں پانی انڈیل کر میری طرف بڑھا دیا۔ جب میں نے کوئی پیش قدمی نہ کی تو وہ میرے قریب بیٹھ گئی۔ میرے جسم میں تو ایک سرد لہر دوڑ گئی اور میں جھرجھری لے کر رہ گئی۔ گھبراؤ نہیں، ڈر کیوں رہی ہو؟ کیا کوئی ڈراؤنا خواب دیکھا ہے؟ یہ لو پانی پیو۔ وہ تو بالکل پہلے والی گل لگ رہی تھی۔ پانی کو اپنے اتنے پاس دیکھ کر میری پیاس اور بڑھ گئی۔ میں نے اس کے ہاتھ سے پانی کا گلاس لیا اور ایک ہی سانس میں پی گئی۔ حواس کچھ بحال ہوئے تو میں نے گل کی طرف دیکھا۔ گل، تو تم وہاں کیا کر رہی تھی؟ میں نے کھڑکی کی طرف اشارہ کیا۔ خوف اور ڈر ابھی تک مجھ پر طاری تھا۔ اچھا، تو تم مجھ سے ڈر رہی تھی؟ وہ زوردار قہقہہ لگا کر بولی، پھر گھبرا کر ماروخ کی طرف دیکھا جو ہماری باتوں سے ڈسٹرب ہو رہی تھی۔ گھبراؤ مت، ایسے ہی چاند دیکھ رہی تھی۔ تمہیں تو معلوم ہے نا مجھے چاندنی راتیں کتنی پسند ہیں۔ وہ تکیے کو گود میں رکھتے ہوئے پرسکون آواز میں بولی۔ اس کے بے تکلفانہ انداز سے میں بھی قدرے پرسکون ہو چکی تھی۔ نہیں گل، تم کسی سے باتیں کر رہی تھی۔ میں تو اپنی بات سے ہٹنے کو تیار نہ تھی۔ کشف، آؤ میرے ساتھ۔ اب کی بار وہ قدرے سنجیدہ تھی۔ میں خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ وہ ہے نا، اسی سے باتیں کر رہی تھی۔ اس نے دور آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کی طرف اشارہ کیا اور کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ گل، مان لو تمہیں تو جھوٹ بھی بولنا نہیں آتا، میں نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ اس نے میرے چہرے پر نظر ڈالی اور واپس جا کر اپنے بستر پر بیٹھ گئی۔ میں بھی اس سے کچھ فاصلے پر بیٹھ گئی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر تکیے کے نیچے سے ایک سیاہ جلد والی ڈائری اور سرخ رنگ کا قلم نکالا۔ میں پہلے بھی یہ ڈائری دیکھ چکی تھی، مگر پڑھنے کی اجازت گل نے نہیں دی تھی۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے جب میں نے اسے کہا تھا، گل تم اپنی ہر بات مجھ سے شیئر کرتی ہو،
پر اس ڈائری میں ایسا کیا ہے جو میں نہیں پڑھ سکتی؟ مجھے تو تجسس ہو رہا ہے، پلیز مجھے پڑھنے کے لیے دے دو۔ میں نے التجائیہ انداز میں کہتے ہوئے اس کے ہاتھ سے ڈائری لینا چاہی۔ نہیں، میں اس میں وہ باتیں لکھتی ہوں جو میں کسی سے بھی نہیں کر سکتی، اس نے قطعی انداز میں کہا اور ڈائری بیگ میں رکھ دی۔ میں نے بھی اس کے بعد اس سے ڈائری پڑھنے کا کبھی مطالبہ نہ کیا، لیکن آج وہ ڈائری میری طرف بڑھا رہی تھی۔ یہ لو، یہ پڑھو گی تو تمہیں سب کچھ پتہ چل جائے گا۔ شاید میں اپنے منہ سے ٹھیک طرح نہ بتا پاؤں۔ وہ عجیب کھوئے کھوئے انداز میں بول رہی تھی۔ میں نے ڈائری پکڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے ہاتھ واپس کھینچ لیا۔ نہیں، ابھی نہیں، ابھی تم سو جاؤ، مجھے اس میں کچھ اور لکھنا ہے، آخری بار۔ وہ آخر میں تھوڑی آہستہ آواز میں بولی۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آخری بار؟ آخری بار کیوں؟ یار پھر یہ ڈائری ختم ہو جائے گی نا۔ اوہ ایسی بات ہے۔ میں نے سر ہلایا اور اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ میں ابھی سونے کی کوشش میں مصروف تھی کہ گل کی آواز سے آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ میرے بستر پر بیٹھی ہوئی تھی، شاید ڈائری لکھ چکی تھی۔ کیا بات ہے گل؟ میں اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ میرے قریب آئی اور زور سے مجھے گلے لگا لیا، جیسے آخری بار مل رہی ہو۔ یہ کیا ہو رہا ہے بھائی؟ جیسے ہی اس نے مجھے چھوڑا تو میں نے حیرانگی سے اس سے پوچھا۔ رات کے اس پہر اس کا یہ پیار مجھے ہضم نہیں ہو رہا تھا، بس دل چاہ رہا تھا نا۔ وہ لاپرواہی سے کہتے ہوئے اپنے بستر پر چلی گئی اور کھڑکی کی طرف کروٹ لے لی۔ پاگل ہی ہے، میں دل ہی دل میں کہتے ہوئے مسکرائی اور سونے کے لیے لیٹ گئی۔ اگلا دن بھی عام دنوں کی طرح ہی تھا۔ سورج مقررہ وقت پر نکلا اور اسی طرح تمام جاندار اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف ہو گئے۔ مگر یہ دن میرے لیے عام نہیں تھا، بلکہ یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک دن تھا۔ بطول نے تقریباً 8 بجے مجھے اٹھایا۔ میں فریش ہو کر جب واپس آئی تو بطول گل کو اٹھا رہی تھی۔ بطول رہنے دو، یہ رات کو دیر سے سوئی تھی، کچھ دیر سو لینے دو اسے، میں نے اسے منع کرتے ہوئے کہا۔ بطول کندھے اچکاتے ہوئے ناشتہ لینے چلی گئی۔ 10 بجے تک گل نہ اٹھی تو مجھے تشویش نے آن گھیرا۔ وہ تو تقریباً 8 بجے روز اٹھ جاتی تھی، یا زیادہ سے زیادہ 9 بجے تک، پھر آج اتنی دیر تک کیسے سو سکتی تھی؟ میں نے اس کے قریب جا کر کندھا ہلایا۔ اس کا جسم مجھے اکڑا اکڑا سا لگ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اسے سیدھا کیا اور چہرہ تھپ تھپایا۔ یہ جان کر میرے حواس گم ہونے لگے کہ اس کا جسم برف کی مانند سرد ہو رہا تھا، اور چہرہ ایسا تھا جیسے سارا خون نچوڑ لیا کیا ہو۔ اس کے باوجود ایک سکون سا اس کے چہرے پر پھیلا ہوا تھا، جیسے گل گہری میٹھی نیند کے جھولے میں جھول رہی ہو۔ میں نے گھبرا کر بطول اور ماروخ کو آواز دی۔ وہ بھاگ کر آئیں۔ ماروخ نے گل کی نبض چیک کی اور اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ یہ تو اس کی نبض ہی نہیں چل رہی یار، وہ بمشکل ہکلاتے ہوئے بولی۔ بطول بھاگ کر وارڈن کو بلا لائی۔ ڈاکٹر کو بلایا گیا اور ڈاکٹر نے گل کی موت کی تصدیق کر دی۔ موت کی وجہ غالباً ہارٹ اٹیک بیان کی گئی تھی۔ ہمیں تو کچھ ہوش ہی نہ رہا۔ ہماری عزیز ترین دوست اس طرح ہمیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر چلی جائے گی، یہ تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ اس کے گھر والوں کو کس نے انفارم کیا، تدفین کے مراحل کس طرح طے ہوئے، مجھے تو کچھ یاد ہی نہیں رہا۔ کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے، کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ لیکن وقت دنیا کا سب سے بڑا مرہم ہوتا ہے۔ اس نے ہمارے زخموں کو بھی قدرے مدھم کر دیا تھا، لیکن وہ ہمارے دلوں میں رہتی تھی۔ ہم ساری زندگی اسے بھلا نہ سکتے تھے اور یہ بات ہم بہت اچھی طرح جانتی تھیں۔ پھر جیسے تیسے فائنل ایئر کے امتحانات دیے اور واپس ہم اپنے اپنے گھروں کو لوٹ آئے۔ لیکن ابھی تو بہت سے انکشافات میرے منتظر تھے جنہوں نے میری الجھن کو دور تو نہ کیا، ہاں میری پریشانیوں میں مزید اضافہ ضرور کر دیا۔ مجھے گھر آئے تقریباً 1 مہینہ ہو چکا تھا جب میں نے اپنے بیگ کو کھولا تو اس میں میری چند ایک ضروری چیزیں موجود تھیں۔ جیسے ہی میں نے بیگ کو کھولا میری نظر گل کی سیاہ جلد والی ڈائری پر پڑی۔ میں نے جلدی سے ڈائری کو باہر نکالا۔ نہ جانے اس میں ایسا کیا تھا جو گل مجھے پڑھوانا چاہتی تھی۔ فطری تجسس کے تحت میں نے ڈائری کھولی۔ پہلے صفحے پر خوبصورت انداز میں گل احمد صدیقی لکھا تھا۔ اگلے چند صفحات پر اشعار لکھے تھے۔
پھر باقاعدہ تحریر کا آغاز تھا۔ یہ میری زندگی کی پہلی ڈائری ہے۔ پہلے میں ڈائری لکھنا فضول سمجھتی تھی، پر آج بازار گئی تو یہ خوبصورت پیاری ڈائری نظر آئی۔ بس میرے دل نے کہا خرید لو، اور میں نے خرید لی۔ کیوں، اچھا کیا نا؟ پھر اگلے چند صفحات پر اس نے اپنی روزمرہ کی چھوٹی چھوٹی باتیں لکھی تھیں۔ آج میرا کالج میں پہلا دن تھا اور آج ہی اتنی پیاری مخلص دوستیں مل گئیں، اور پتہ ہے آج ہی انہوں نے میری پرابلم حل کر دی۔ ہے نا مزے کی بات؟ بس میری یہ دعا ہے کہ ہم چاروں دوستیں ہمیشہ ساتھ رہیں۔ اس کی تحریر نے میری آنکھوں میں نمی سی بھر دی۔ میں نے جلدی سے صفحہ الٹ دیا۔ ہر لڑکی اپنی زندگی میں ڈھیروں خواب دیکھتی ہے، اور زیادہ تر خواب کسی دور دیس کے شہزادے کے متعلق ہوتے ہیں۔ میں بھی تو ایک عام سی لڑکی ہوں، تو میں بھی خواب دیکھتی ہوں، لیکن یہ تو میں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی میرے ان خوابوں کی تعبیریں بھی میرے نصیب میں لکھی ہوں گی۔ وہ شہزادہ جو صرف خوابوں میں میرے ساتھ ہوتا تھا، حقیقت میں میرے سامنے آ گیا ہے نا عجیب؟ بس اب میری منزل دور نہیں ہے، بہت جلد میں اپنے خواب نگر میں چلی جاؤں گی، بہت جلد۔ یہ کیا لکھا گل نے؟ اس نے کبھی مجھ سے اپنے خوابوں کا ذکر نہیں کیا تھا، اور یہ شہزادہ، یہ کون ہے؟ عجیب عجیب سوال میرے ذہن میں سر اٹھا رہے تھے۔ میں نے سوالوں کو جھٹکا اور صفحہ آگے پلٹ دیا۔ میں بہت خوش ہوں۔ دل چاہتا ہے ساری زندگی اسی طرح اس کے ساتھ دنیا جہان کی سیر کرتی رہوں۔ اس نے مجھے پوری دنیا گھمائی ہے، بس میں آنکھیں بند کرتی ہوں اور ہم دنیا کے مختلف کونوں میں سیر کو نکل جاتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے وہ مجھے دوسری دنیا میں لے چلے گا جو اس دنیا سے کہیں زیادہ حسین ہے، جہاں میں اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سنگ سنگ رہیں گے۔ لیکن اس سب کے لیے مجھے اپنے بہت سے پیاروں کو چھوڑنا پڑے گا، اور یہ میں کب کر سکوں گی بھلا؟ کیونکہ میں تو اپنے پیاروں سے بہت پیار کرتی ہوں۔ میرے ماں باپ، میری بہن، میری دوستیں، میں ان کی جدائی کو برداشت نہیں کر سکوں گی، تو میں نے فیصلہ کیا ہے میں اس سے بولوں گی وہ میرے ساتھ اسی دنیا میں رہے۔ ہم یہاں بھی تو خوش رہ سکتے ہیں نا؟ بس آج میں اسے اپنا فیصلہ سنا دوں گی۔ گل کی یہ چیزیں پڑھ کر میری تو مزید الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ کس کے متعلق بات کر رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ مجھ سے روٹھ گیا ہے، واپس لوٹ گیا ہے۔ اس نے مجھے 1 مہینے کا وقت دیا ہے، یا تو مجھے اسے چننا ہے یا اپنے عزیزوں کو، مگر میں کیا کروں؟ اس کے چلے جانے کے بعد ہی تو مجھے پتہ چلا ہے کہ میں اس سے دور رہنا تو دور کی بات ہے، دور رہنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ان 3 مہینے اور 10 دنوں میں وہ مجھے سب سے زیادہ عزیز ہو گیا ہے۔ میرے آگے کی پوری زندگی اس کے ایک فیصلے پر منحصر ہے۔ آخر وہ پراسرار شخصیت ہے کون؟ میرے ہاتھ الجھن کا کوئی سرا نہیں آ رہا تھا۔ آج وہ آیا تھا، میری طرح وہ بھی بے تاب و بے چین تھا، اور جب میں نے اسے اپنا فیصلہ سنایا تو خوشی کے مارے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ اس کی ایک خوشی کی خاطر تو میں اپنی ذات مٹانے کو تیار تھی۔ ہاں، ایک کسک، ایک دکھ ہے کہ میں باقی سب کو چھوڑ کر جا رہی ہوں، پر کیا کروں؟ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا بھی تو پڑتا ہے نا۔ آگے کے تمام صفحات خالی تھے۔ میرے دل و دماغ میں عجیب اضطراب چھانے لگا تھا۔ یہ ڈائری، اس میں موجود تحریر اور خود گل کی ذات میرے لیے ایک ایسے دھاگوں کے گچھے کی طرح تھی جس کو جتنا سلجھانے کی کوشش کروں اتنا ہی الجھتے جاتے تھے۔ میں نے اس ڈائری کو سینکڑوں بار پڑھا ہے اور اسی نتیجے پر پہنچ پائی ہوں کہ شاید وہ کسی جنزادے کی محبت کا شکار تھی جو اس کو ہم سب سے چھین کر اپنی دنیا میں لے گیا۔ آج زندگی بہت آگے آ چکی ہے، مگر جب ہی کوئی لمحہ فراغت کا ملتا ہے، چھم سے گل میرے دماغ کی اسکرین پر نمودار ہو جاتی ہے، لیکن اس کی ذات کا معمہ آج تک مجھ سے حل نہیں ہو پایا۔